खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीटीवी उर्दू का लाइव शो शादी से पहले या शादी के बाद। इस प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हकीम मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब, जो शहर के इंतहाई मशहूर व मारूफ डॉक्टर हैं और जिनके इलाज से कई लावलद जोड़ों को अल्लाह ने औलाद से सरफराज किया है और कामयाब इलाज इनके पास होता है। इसके अलावा मर्दाना कमजोरी और मर्दाना बांझपन जैसा इलाज भी इनके पास मुमकिन है। नाज़रीन, आइए हम डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब का हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। जी नाज़रीन, अब इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब के ताल्लुक से आपको कुछ मजीद मालूमात फराहम करें, लेकिन हम आपसे यहाँ पे चंद गुजारिशात करना चाहेंगे कि हमारे स्क्रीन पर नंबरात आ रहे हैं, आप उन नंबरात पर अपने फ़ोन करते हुए अपने मसाइल का हल जान सकते हैं और डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। दूसरी बात नाज़रीन, जो हमेशा हम प्रोग्राम के दौरान कहा करते हैं कि जब भी आप प्रोग्राम के दौरान कॉल करें, बराए मेहरबानी टेलीविजन से फासला बरकरार रखिए या फिर टेलीविजन की आवाज़ कम करते हुए कॉल करिए, ताकि डॉक्टर साहब को आप जो सवाल कर रहे हैं डॉक्टर साहब उसको बेहतर तौर पर समझ सकें और बेहतर अंदाज में आपको जवाब दे सकें और आप उससे इस्तेफादा कर सकें। नाज़रीन, आइए अब हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से कबल हम डॉक्टर साहब से जो व्हाट्सएप के जरिए भी हमें जो सवालात मौसूल होते हैं, हम डॉक्टर साहब से वो सवालात पूछते हैं। वो मुंतखब सवालात हैं जो डॉक्टर साहब चुनते हैं और उन्हें प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और हम वही मुंतखब सवालात डॉक्टर साहब से करने जा रहे हैं। उससे पहले डॉक्टर साहब से हम कुछ गुजारिशात जो नाजरीन की खिदमत में पेश करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब नाजरीन की खिदमत में वो गुजारिशात करें जो डॉक्टर साहब के इलाज से मुताल्लिक हों, जिस तरीके से मर्दाना कमज़ोरी क्या है और मर्दाना कमज़ोरी किस तरीके से आती है, ख़ास तौर पर जीरियान, कसरत एहतलाम और सिरत इंजाल अगर किसी में है तो ये मर्दाना कमज़ोरी का इलाज किया जा सकता है क्या नहीं, इस ताल्लुक से हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन व नाज़रीन, भाई फिर घूम फिर के हम वहीं आ गए। हमारा प्रोग्राम का नाम खुद शादी से पहले शादी के बाद है, मर्दों में जिनसी मसाइल। अब जिनसी मसाइल के साथ साथ तनासुली जो है सो यानी कि मर्दाना बांझपन के मसाइल। अब भाई का सवाल है, एक जनरल अक्सर वो बेशतर मर्दों में शादी से पहले कसरत एहतलाम, कसरत जिरियान, ये दो बीमारियां तो होती हैं। सिरत ये एक ऐसी बीमारी है, सिरत इंजाल, तेजी से इंजाल हो जाना, ये बीमारी खुद ब खुद नहीं आती और जिरियान भी खुद ब खुद नहीं आता। और कसरत एहतलाम तो नेचुरल है, वो तो कुदरती तौर पे होता, तबई है वो। अगर वो एतदाल से बढ़ जाए तो वो भी बीमारी है। अब कसरत एहतलाम क्या है, कसरत जिरियान क्या है, सिरत इंजाल क्या है, इसका तफसील से जो सो मैं आप लोगों को यानी कि इसके बारे में तफसील से बताऊंगा। अक्सर लोगों में डॉक्टर साहब मुझे पेशाब से धात बहती है, ये शिकायत लेके आता है, फिर आके कहता है डॉक्टर साहब मुझे मर्दाना ताकत का इलाज कर दीजिए। डॉक्टर साहब मुझे कसरत एहतलाम है, नींद में एहतलाम की कसरत है, और कहता है डॉक्टर साहब मेरा मर्दाना कमजोरी का मामला है, यानी कि वो भी इलाज कर दीजिए आप। और सिरत इंजाल है, सोचते ही किसी किस्म का जिनसी ख्याल भी आता है तो मनी के खतरे निकल जाते हैं, डॉक्टर साहब ये भी प्रॉब्लम है, फिर मर्दाना ताकत का साथ साथ इलाज कर दीजिए। मैं आज ये बात खुले तौर पे साफ वजाहत कर दूं कि मर्दाना कमजोरी का इलाज कब नहीं करवाना चाहिए, वो पहले बात मालूम हो जाए आप लोगों को। अगर किसी को जिरियान है, पेशाब से धात बहने की आदत है, यानी कि बीमारी है, पेशाब से किसी को धात बहती हो, तो इसमें अगर मर्दाना कमजोरी की दवाएं दी जाती है या पेशेंट लेता है या ली जाती हैं तो ये बीमारी और बढ़ जाएगी। मैंने पहले भी फरमाया था आप लोगों को प्रोग्राम में बात कि अल्लाह ताला पेट की कैविटी से फोतों को दूर इसलिए रख दिया कि फोतों का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 3 डिग्री कम रहता। जब आदमी मुजजनी करता, जो आदमी जो हो सो औंधा सोने की आदत रखता, जो आदमी जो हो सो किसी किस्म की तरह से गैर तबई तरीके से लज्जत हासिल करता, वो आदमी को, वो शख्स को जो सो मनी पतली हो जाती, फोतों की दर्जे हरारत बढ़ जाती, जिसकी वजह से पेशाब के जरिए दहात बहना शुरू हो जाती।
سوچئے اگر پیشاب کے ذریعے دھات بہنا شروع ہو جائے تو ایسے شخص کو اگر مردانہ کمزوری کی دوا دی جائے تو یہ بیماری اور بڑھ جائے گی، کیونکہ فوتوں کا درجہ حرارت بڑھ چکا ہے۔ اب مردانہ کمزوری کی جو دوائیں ہوتی ہیں وہ گرم ہوتی ہیں، اس صورت میں گرمی اور بڑھ جائے گی، جریان اور بڑھ جائے گا۔ تو لہٰذا پہلے کیا کریں، اگر گھڑے کو سوراخ پڑ گیا ہے کسی، یعنی کہ گھڑے کو سوراخ پڑنے کی وجہ سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو لہٰذا ہم پہلے کیا کریں، گھڑے کا سوراخ بند کر دیں، یعنی کہ جو جہاں سے پانی بہ رہا ہو وہ سوراخ کو بند کر دیں، بعد میں گھڑے میں پانی ڈالیں تو یہ پانی رکے، یعنی کہ گھڑا بھر جائے گا اور پانی بہنا بند ہو جائے گا۔ تو جریان کو پہلے بند کرنا ہوگا۔ گرم جو اگر غذائیں کھا رہا تو پیشنٹ کو گرم غذاؤں سے روکا جاتا ہے، اور مجزنی جیسی عادت ہو تو اس کو بھی ترک کروایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جریان کو ختم ہونے والی دوائیں اور عضو کے حس کو کم کرنے والی دوائیں، منی کو گاڑی کرنے والی دوائیں، منی کو بڑھانے والی دوائیں، مغلظ منی مولد منی دوائیں دی جاتی ہیں، اور بہنا روک دیتے ہیں، یعنی کہ روک دیا جاتا ہے بہنے کو، یعنی کہ منی کے بہنے کو روک دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مردانہ کمزوری کا علاج کیا جاتا ہے۔ اور احتلام کے معاملے میں یہی ہے، کسی کو کثرت سے احتلام ہوتا ہے تو مجزنی عادت جس کو ہوتی ہے اس کی عضو کی حس بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ذرا سے احساس پہ، ذرا سے کوئی چیز کے ہاتھ لگ جانے سے، اوندھا بھی سونے سے، کروٹ بھی بدلنے سے نیند کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے، منی کا انزال ہو جانا ہو جاتا ہے۔ وہ اگر کثرت سے ہوتا ہے تو وہ بھی ایک بیماری ہے، اس کو ختم کرنے کے بعد مردانہ کمزوری کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی عضو کے حس کو کم کیا جاتا ہے، منی کے رخت کو، پتلے پن کو بھی دور کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے سو مردانہ کمزوری کا علاج شروع کیا جاتا ہے۔ اور سرت انزال جو عورت کے احساس سے، عورت کے قربت سے، یعنی کہ مباشرت کے آغاز سے ہی منی کا نکل جانا، یہ جو بیماری ہے، سرت کے معنی تیزی سے، انزال کے معنی نکل جانا، تیزی سے جب منی نکل جاتی ہے، یہ بھی ایک اب نارملٹی ہے، یہ بھی ایک پیتھولوجی ہے، بیماری ہے۔ تو اس میں بھی فوتوں کا درجہ حرارت بڑھ جاتا، اور جو عضو کو جو اعصاب جو سپلائی ہے، یعنی کہ اس کو سمپتھیٹک یا پیراسمپتھیٹک جو نروس ہے، اس کا غیر معمولی طور پہ حساس ہو جانا، جو آدمی مجزنی کرتا ہے عضو کی حس بڑھ جاتی ہے، زکی الحس ہو جاتا ہے، اور اس کی منی بھی پتلی ہو جاتی ہے، مقدار میں کم ہو جاتی ہے۔ یہ بارہا بول رہا ہوں عمر، ہر دفعہ سوال آ رہا ہے، اس کا جواب تو یہی ہے کہ بار بار پوچھنے سے سوال کا جواب بدل نہیں جاتا۔ تو اور فوتوں کے درجہ حرارت بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہر چھوٹی سی جنبش پہ، تھوڑے سے خیال پہ، عورت سے فون پہ بات کرنے پہ بھی منی کے 2-4 خطرے نکل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عضو کی طاقت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور مرد جو مباشرت کے قابل نہیں رہتا۔ تو کثرت احتلام، کثرت جریان اور سرت انزال، یہ جس کو بھی ہوتا ہے وہ مرد صحیح طور پر مطمئن بخش مباشرت کے قابل نہیں رہتا، اور یہ بیماریاں اگر عرصے دراز تک ہوں، مزمن ہو جائے، اس صورت میں مردانہ کمزوری کا ہی نہیں بلکہ نامردی کا شکار بن جاتا ہے۔ تمام اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے نیچے کالے حلقے پڑ جاتے ہیں، بال جھڑ جاتے ہیں، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، ہاتھ پیر بھی کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، دل و دماغ، جگر اور فوتے کمزور ہو جاتے ہیں، بدن سے حرارت غریزیہ، وائٹل انرجی جس کو بولتے ہیں، وہ بھی خارج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مردانہ کمزوری کے ساتھ ساتھ عام کمزوری بھی بدن میں آ جاتی ہے۔ وہ آدمی شادی سے کترانے لگتا ہے، شادی کے نام سے گھبرانے لگتا ہے، اگر کہ شادی اگر ہو بھی گئی ہو تو ایسا انسان مباشرت سے اور بیوی سے دور رہنا پسند کرتا ہے، اور جو سو ہر چھوٹی سے بات پہ گھبرانا شروع کرتا ہے، دل و دماغ کمزور ہو جانے کی وجہ سے اس کا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو آدمی کثرت سے احتلام جس کو ہوا ہو، اس کے اندر اعصاب اتنے کمزور ہو جاتے ہیں، اور سرت انزال سے بھی، اور جو ہے سو مرض جریان سے بھی اعصاب اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ عضو میں تناؤ نہیں آتا، اریکٹائل ڈس فنکشن پیدا ہو جاتا ہے، جو مردانہ کمزوری کے بعد نامردی کا سبب بن جاتا ہے۔ لہذا میں نوجوانوں سے اور جو 1.5 عمر ہے یا بڑی عمر والوں سے یہ میری گزارش ہے، ناظرین، اگر کثرت احتلام ہے تو اس کو معمولی نہ سمجھیں، اگر جریان ہے، کسی کو پیشاب سے دھات بہتی ہو، اس کو معمولی نہ سمجھیں، اور سرت انزال ہے، اگر تھوڑی سی غور و فکر پہ، تھوڑی سی بات کرنے پہ بھی انزال ہو جاتا ہے، منی کے 2-4 خطرے نکل جاتے ہیں، اس کو بھی معمولی نہ سمجھیں۔
اگر کسی کو تھوڑے سے احساس پر بھی خطرہ نکل جاتا ہے تو وہ بھی ایک بیماری ہے. اس کو ذرہ نہ سمجھیں, تھوڑی بیماری نہ سمجھیں, اس کا علاج کروائیں. یاد رکھیے اگر ایسا نکلتا ہے تو بیماری ہے. پرفیکٹ آدمی کو, پرفیکٹ مرد کو, صحت مند مرد کو یہ سب نہیں رہتے. احتلام تو ہر کسی کو ہفتے میں 2 دفعہ ہونا, یاد رکھیے ہفتے میں 2 دفعہ ہونا نارمل ہے, طبعی طور پہ نارمل مانا جاتا ہے. احتلام کو نیند کی حالت میں جو منی نکلتی ہے اس کو ہفتے میں 2 دفعہ ہونا وہ بیماری نہیں مانی جاتی. اس کے لیے علاج کے لیے بھی مت آئیے, علاج مت کروائیے. 2 دفعہ سے زیادہ ہوتا ہے, 3-4 دفعہ ہوتا ہے, یا آلٹرنیٹ ہوتا ہے, یا روزانہ احتلام ہوتا ہے, یہ اس صورت میں ضرور اپنا علاج کروائیں. اور یہ بیماری بیٹھے بیٹھے نہیں آتی. میں نوجوانوں کو یہ بات سمجھا دوں, کثرت احتلام جو مرض ہے یہ بیٹھے بیٹھے نہیں آئے گی. دن تمام گندی سوچ رکھنا, گندے نظارے کرنا. جو ایک مثال ہے, یہ 2 آنکھ کیمرے کا کام کرتے ہیں, کیمرے کا کام کرتے ہیں 2 آنکھ. جی ڈاکٹر صاحب ایک کالر کو شامل کرتے پروگرام میں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. غالباً لائن ڈراپ. یہ 2 آنکھ ہے جو کیمرے کا کام کرتے ہیں. دن تمام آدمی شوٹنگ کرتا ہے اس سے. یہ 2 آنکھ شوٹنگ کرتے ہیں, رات میں پکچر چلتی ہے دماغ میں, کوئی برا احساس ہوتا ہے, انزال ہو یعنی کہ حالت نیند میں منی کا نکل جانا ہوتا ہے. یہ کثرت سے ہوتا ہے ان لوگوں کے اندر جو پورنوگرافی یعنی راتوں میں ننگی فلمیں دیکھتے ہیں, عورتوں کو گھورتے ہیں, یا بری ناولیں پڑھتے ہیں, بری قسم کی سوچ کو پالتے ہیں. ان لوگوں کے اندر کثرت احتلام جیسی بیماری ہوتی ہے, جس کی وجہ سے مردانہ کمزوری اور اعضائے ریسہ کی کمزوری, اعضائے شریفہ کی کمزوری, ایسے لوگ شادی سے گھبراتے ہیں اور کچھ نہ کچھ بول کے عمر ٹالتے رہتے, عمر بڑھ جاتی, کچھ نہ کچھ نام سے, کچھ نہ کچھ کام سے, کچھ نہ کچھ جو سے اپنے بہانے لگا کے شادی کو ٹالتے رہتے ہیں. بعض لوگ شادی ہونے کے بعد بھی صحیح مطمئن بخش علاج نہیں یعنی کہ مباشرت نہیں ہوتی, اور علاج کروانے سے اور ڈاکٹر کو ملنے سے بھی کتراتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ہمارا یہ پروگرام ہے, فون کے ذریعے آپ لوگ جو ہے سو اپنا سوال کر سکتے ہیں. یہ کم سے کم 50% سے زیادہ لوگوں کو پرابلم ہے, 50% سے زیادہ مردوں میں یہ پرابلم ہے. ہر کسی کو میرا یہی کہنا ہے, اگر کسی کو پرابلم ہے تو فون کے ذریعے, نہیں تو ہمارا نمبر واٹس ایپ کا نمبر آ رہا ہے اسکرین پہ, اس کے ذریعے ہم سے سوال کریے. ورنہ یہ جتنے بھی کثرت احتلام, جریان اور جو ہے سو کثرت جریان اور جو سرت انزال, یہ آگے چل کے مردانہ کمزوری نہیں نامردی میں یعنی کہ کنورٹ ہو جاتے ہیں, نامرد بناتے ہیں آدمی کو. تو لہٰذا اس میں عجلت کریں علاج میں, اس میں لاپرواہی نہ برتیں. اس میں اب بہت سے لوگ شرما کے دوستوں سے بھی اپنی بات نہیں کہتے, گھر میں ماں باپ سے بھی اپنی بات نہیں کہتے, باپ سے بھی نہیں کہتے. شادی ہو بھی جاتی, شادی ٹوٹنے کے در پہ بھی آ جاتی, ٹوٹ چکی ہوتی, اس کے بعد دوسری شادی کی بھی تیاری چلتی رہی, تب اس صورت میں بھی نہیں بولتے. اب کئی لوگوں کے ہمارے پاس ایسے کئی کیسز آتے ہیں, پہلی بیوی سے اس کی مباشرت صحیح نہیں, مطمئن سیکس صحیح نہیں ہوتا, مگر دوسری بیوی بچے ماں باپ سمجھتے اس کو بچے نہیں ہو رہے, اس کی وجہ سے. ایک کالر کو شامل کریں گے پروگرام میں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے جناب؟ جی بولیے, فرمائیے کیا سوال ہے. وعلیکم السلام. میری ایج 46 ہے جی. تو خیر میرے بچے بھی بڑے ہیں, 18 ایئرس کے, 16 ایئرس کے. جی تھوڑا جسمانی کمزوری ہو گئی. جی جی بات کریے, ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں, بات کریے. جی تو وہی احتلام جو ہے تو تھوڑا جلد سے جلد ہو جا رہا ہے, اس کے لیے کچھ دوا ہے. جی 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 ٹھیک ہے. 46 ٹھیک ہے, آپ کا سوال شامل کر لیا گیا. انشاءاللہ جواب کے منتظر رہے ہیں ہم. انشاءاللہ اسکرین پہ دیکھ لیجئے, سن لیجئے, ہم بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی. بھائی احتلام کا نہیں ہے, بھائی کو احتلام نہیں ہے, انزال جلدی ہو جا رہا, حالت بستر میں مباشرت میں انزال جلدی ہو جانا. یہ پہلے بڑھاپا سائنس بولا. یہاں گفتگو کے لیے معذرت چاہوں گا آپ سے. یہاں پر انہوں نے سوال کیا, احتلام اور انزال دونوں میں فرق کیا ہے, اس کی وضاحت تھوڑا سمجھاتا ہوں. بھائی کا سوال تھا جسمانی کمزوری آئی اور احتلام جلدی آ رہا. میں بتا دوں, احتلام نیند میں اگر نکل جانے کو کہتے ہیں. دیکھیے پیشاب کے ذریعے اگر منی بہتی ہے تو اس کو جریان کہتے ہیں. اگر وہی منی اگر نیند میں نکل جائے تو اس کو احتلام کہتے ہیں. اگر عورت کے خیال سے, عورت کے جنسی خیال سے کوئی منظر دیکھنے پہ نکل جائے, یا عورت کے قریب بیٹھنے سے, قربت سے نکل جائے, تو اس کو سیرت کہتے ہیں. سیرت کیا معنی؟ تیزی سے نکل جانا. 3 حالت میں بھی منی باہر آ رہی, مگر نام الگ الگ ہے.
مگر بھائی کے سوال میں جو معاملہ تھا وہ اطلاع بول رہے ہیں بھائی، مگر اس کو سیرت بولتے، جلدی نکل جانے کو سیرت بولتے، بستر کے حالت میں یعنی کہ مباشرت کے وقت منی کا جلدی نکل جانا وہ سیرت ہے۔ بھائی یہ بات بتا دوں، پہلے سائنس بولا کرتی تھی کہ بڑھاپا 45 سال سے آتا، جیسا ماہواری میں عورتوں میں ماہواری جو ہوتی 45 سال کے بعد بند ہو جاتی، اس کو جو سو مینوپاس پیریڈ بولتے، مینوپاس جب 14 سال 15 سال سے شروع ہوتی تو 45 سال میں 42 سے 45 سال میں بند ہو جاتی، اس کو مینوپاس بولتے۔ مردوں میں عضو کو اٹھانے والے جو ہارمونس ہوتے ہیں اس کو ٹسٹاسٹیرون بولتے، وہ ہارمون کا لیول کم ہو جاتا 45 سال سے، اس کو اینڈروپاس پیریڈ بولتے ہیں مردوں میں۔ تو پہلے بولتی تھی سائنس 45 سال سے بڑھاپا تھا، اب تو بول رہی 30 سال کے بعد ہی بڑھاپا آ رہا ہے ہر مرد کو۔ تو لہٰذا یہ کمزوری ہے، یہ قابل علاج مرض ہے، آپ دواخانے پہ ملیے، انشاءاللہ کمزوری کا بھی اور صحت انزال کا بھی کامیاب علاج ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جی ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہمارے واٹس ایپ پہ ہیں جنہوں نے سوال بھیجا ہے کہ ان کی بیوی مسی کا استعمال کرتی ہے، مسی جو عموماً شادی وغیرہ میں استعمال کی جاتی ہے، جی یہ روزمرہ ان کی بیوی استعمال کرتی ہیں، اس سے کیا فائدہ اور نقصانات ہے بتائیں، کیا اس سے کینسر جیسا مرض لاحق ہو سکتا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے، رہنمائی کریں۔ بھئی یہ سوال مسی کا ہے، خواتین کا ہے، پر ہمارے پروگرام میں داخل ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا میں۔ بھائی کا سوال ہے میری بیوی مسی استعمال کرتی ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں، کیا اس سے مہلک مرض جیسے کینسر بھی آ سکتا ہے کیا؟ تو یہ بات بتا دو ناظرین، ہمارے خواتین حیدرآباد میں ایک جو سو پرانے یعنی کہ دور میں، ابھی تو نہیں بہت زیادہ چلتا تھا، رواج یہ تھا مسی اکثر و بیشتر عورتیں کالا رنگ کا جیسا منجن مانند ہوا کرتا تھا ویسا لگایا کرتے تھے منہ میں، اس کے میرے کو یاد ہے میرے بچپن میں ہم دیکھتے تھے کھڑی کھاتے تھے عورتیں، حیدرآباد میں اکثر یہ رواج تھا کھڑی کھانے کا، اس کے اور یہ بھی رواج تھا کہ مسی لگانا۔ مسی ایک ایسی چیز کا نام ہے بھائی، اس کے بارے میں اگر یونانی کے مطابق مسی کیا ہے پہلے یہ بتا دوں میں، اس کے بعد مسی کے بارے میں تھوڑا سا میں اس کے مزید کیا ہے سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کے کیا ہے آپ کو میں بتاؤں گا۔ مسی ایکچوئل بنی جیسا شاہجہاں کی بیوی جو ہے سو ممتاز جیسا ہونٹ سفید تھے، اور کئی رانیاں مہارانیوں کے بارے میں آتا جن کے ہونٹ سفید تھے یا کالے تھے تو پان کھا کے اپنے ہونٹوں کو لال کیا کرتے تھے لوگ۔ پان کا جو معاملہ تھا، پان کھانے کی وجہ سے ہونٹ لال ہوتے تھے، جب پہلے لپسٹک وغیرہ کا کوئی رواج نہیں تھا تو لہٰذا پان کھانے کی وجہ سے ہونٹ لال ہوا کرتے تھے، اس لیے پان کھایا جاتا تھا۔ مسی کا معاملہ جو ذرا شرم و حیا سے جڑا ہوا ہے، اور جن عورتوں میں فرج ویجینا جس کو بولتے ہیں، عورت کی شرمگاہ میں جو ڈھیلا پن ہوتا تھا، وہ ڈھیلے پن کو دور کرنے کے لیے راجا مہاراجا اپنے بیویوں کے حکیموں سے ایسا نسخہ ترتیب کروایا تھا، منہ کو لگانے کی وجہ سے، منہ میں اگر مسی لگانے کی وجہ سے فرج تنگ ہو جاتی تھی، یعنی کہ عورت کی شرمگاہ تنگ ہو جاتی تھی، مسی کا مقصد وہ تھا۔ اب وہ مسی کا مقصد فوت ہو گیا، لوگ جو سو دانت میں درد ہے، دانت میں کیڑا ہے یا دانت میں مسوڑوں میں کسی قسم کا خون آتا ہے بہتا ہے، اب وہ رواج چل پڑا۔ ایکچوئل مقصد تو مسی کا یہی تھا کہ عورت کی شرمگاہ کو تنگ کیا جائے، راجا مہاراجا کے زمانے میں یہی نسخہ تھا، ترتیب ہوا تھا، اس کے لیے عورت کے جو سو شرمگاہ کے لیے فرج کو تنگ کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ وہ مسی کا ایسا رواج چل پڑا کہ اس میں آج کل جو تھوڑے تمباکو جیسے بھی چیزیں ملا رہی ہیں تاکہ لعاب کی صورت میں نکل جائے باہر، دانت میں اگر کیڑے بھی لگ جائے تو نکل جائے۔ ہاں اگر تمباکو وغیرہ ایسا مسی میں ملا دیا جائے جس سے نقصان ہو سکتا ہے، کینسر بھی ہو سکتا ہے، یہ چیز مضر ہے۔ اگر کثرت سے استعمال ہو، کوئی کسی بھائی کی بیوی کرتی ہے، ہماری بہن کرتی ہے تو ہم اس کو روکتے ہیں نہ ہی کریں، نہ ہی کھڑی جیسی یعنی کہ چیزیں کھائیں، مٹی نہ کھائیں، تو یہ چیزیں مضر ہے صحت کے لیے، اس کو ترک کرنا ہی بہتر ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے کہ دھات کے حوالے سے، تو پیشاب کے ساتھ دھات بہنے کا ایک کالر نے ہمیں بتایا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے اس تعلق سے وہ رہنمائی چاہتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ بھائی سوال پھر یہی ہے، پیشاب سے دھات بہنے کا پھر ایک سوال آیا ہے۔ بھائی کوئی ایک سوال کرتا ہے تو دوسرے کو وہی بیماری رہتی ہے، سوال ہم تو نہیں بول سکتے بھائی آپ سوال کیوں کرتے ہیں۔ اس کو پیشاب سے جو دھات بہتی ہے اس کو مرض جریان کہا جاتا ہے۔ جریان کوئی عورت کا خیال نہ، عورت کے خیال سے جو نکل جاتی ہے منی سیرت کہتے ہیں، کوئی خیال کے بغیر پیشاب کو چلے گیا مریض، کوئی خیال نہ ہو کسی قسم کا، عورت کا جنسی خیال نہ ہو، اگر پیشاب کو چلے گیا، پیشاب خارج کر رہا، پیشاب کے ساتھ یا پیشاب کے پہلے یا پیشاب کے بعد منی کے 2-4 خطرے نکل گئے یا منی کی اچھی خاصی مقدار باہر آ رہی، تو اس صورت میں بدن سے حرارت غریزیہ خارج ہونا شروع ہو جاتی اور مردانہ کمزوری آنا شروع ہو جاتی اور بدن کے اعضاء گھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔
ایون کہ جسامت بھی کھلنا شروع ہو جاتی. اس کو معمولی نہ سمجھیں, یہ مجزنی کرنے والوں کے اندر یہ بیماری لاحق ہوتی ہے. جریان خود بخود نہیں آتی, یاد رکھیے. کسی کو جریان آئی نہیں صاحب میں خود بخود آئی تو بولنا غلط ہے. میکسیمم 95% مریضوں میں مجزنی کرنے کے بعد ہی جریان آتا ہے, یعنی کہ مٹھی کا استعمال کرنے کے بعد ہی جریان آتا ہے, ورنہ جریان نہیں آتا. اور جریان کو معمولی بیماری نہ سمجھیں, اس کا علاج کروائیں. اس کے بعد مردانہ کمزوری رہتی ہے, وہ علاج کرانے کے باوجود بھی, یعنی کہ پیشاب کے ساتھ جو دھات بہہ رہی اس کو جب روک دیا جاتا ہے, اس کے باوجود بھی مردانہ کمزوری لگی ہوئی رہتی ہے. لہذا اس کے بعد مردانہ کمزوری کا علاج کیا جائے, تاکہ جو انرجی, جو حرارت اپنے سے, جو طاقت, جو قوا کا لاس ہو گیا, اس کی بھرپائی کرنا ضروری ہے, اس کی تلافی کرنا ضروری ہے. ورنہ پھر ایسی حالت میں اگر جریان کے روک تھام کے بعد بھی شادی کرنے کی وجہ سے مسائل آ سکتے ہیں. مردانہ کمزوری جو بیماری ہے لاحق پڑی اپنے یعنی کہ بدن میں رہتی ہے, موجود رہتی ہے. میں ہر نوجوان سے بات ضرور کہوں, جس کسی کو مردانہ کمزوری کی عادت تھی ہوں گی, یعنی کہ جلق کرنے کی عادت تھی ہوں گی, جس کسی کو جریان جیسا مرض تھا ہوگا, جس کسی کو کثرت احتلام جیسا مرض تھا ہوگا ماضی میں, وہ شخص ضرور شادی سے پہلے اپنا محاسبہ کریں. یعنی کہ ورنہ جو سو شادی کے بعد مسائل آ سکتے ہیں. یعنی کہ اپنی تناؤ میں اور اپنی طاقت میں دیکھیں, ورنہ جانچے, اپنے آپ کو جانچے بغیر اپنے آپ کو یعنی کہ مطمئن نہ ہونے کی صورت میں شادی نہ کریں. اگر مطمئن ہے تو شادی کریں. اگر کسی قسم کا ڈاؤٹ ہے کہ بیماریاں تھی ہوں گی ماضی میں, تو ہم سے ضرور ملیں, ایک دفعہ آپ چیک کروا لیں, اس کے بعد آپ شادی کر سکتے ہیں. کسی قسم کی کمی رہ جائے, کسی قسم کی خامی رہ جائے تو انشاءاللہ وہ علاج سے دور ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب, اسی قبیل کا ایک سوال آیا ہے واٹس ایپ کے ہی ذریعے کہ اجابت کے ذریعے بھی دھات بہتی ہے, جب یعنی یہ بیت الخلاء کے لیے رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تب بھی ان کے, جیسے انہوں نے بتایا کہ پیشاب کے لیے, تو بڑی اجابت کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو انہیں بھی اسی طرح کی دھات کا مسئلہ ہے. اس سلسلے میں رہنمائی کی درخواست کی گئی ہے. جی بھائی کا سوال یہ ہے, بڑی اجابت کے لیے جب جاتے ہیں, جب کیلتے ہیں آپ تو موشن کو زور لگانا پڑتا ہے. بڑی اجابت کے لیے تو منی کے بھی 2-4 خطرے نکل جاتے ہیں, 1-2 خطرے نکل جاتے ہیں. یہ میں بتا دوں, پیٹ کا جو پریشر رہتا, جو موشن کو باہر پاس کرنے کے لیے انٹرا ابڈامینل پریشر بولتے ہیں اس کو, بعض کو زور لگا کے فضلے کو باہر نکالنا پڑتا. اس صورت میں اگر منی کی تھیلی دب جاتی ہے تو صورت میں 1-2 خطرے منی کے باہر آ جاتے ہیں. یہ کس صورت میں ہوتا, منی پتلی ہو جائے, رقیق ہو جائے, تو صورت میں اگر منی پہ تھوڑا سا پریشر پڑ جائے منی کی تھیلی پہ تو منی کے 2-4 خطرے باہر آ جاتے ہیں. اگر منی گاڑی ہوتی تو یہ صورت نہیں ہوتی. اگر پریشر بھی لگا لیے تو منی باہر نہیں آئے گی. اگر منی پتلی ہو جائے تو پیٹ کا پریشر اگر موشن کے لیے جب لگایا جاتا ہے, انٹرا ابڈامینل پریشر, اس کی وجہ سے بھی 1-2 خطرے نکل جاتے ہیں. تو منی پتلی ہو گئی, رقت منی رقیق, منی کا رقیق ہو جانا, یہ بھی مجزنی کرنے والوں کے اندر, یہ بھی جو سوندس ہونے والوں کے اندر, یہ بھی گندی فلمیں, گندی ناولیں, گندی باتیں کرنے والوں کے اندر یہ شکایت ہوتی ہے. یہ شکایت کو معاملے نہ سمجھیں, کیونکہ خطرہ جب منی بہنا شروع ہو جاتی ہے تو بدن میں مردانہ کمزوری آنا لازمی ہو جاتا ہے. لہذا اس کو ساتھ میں اگر قبض بھی ہو, یاد رکھیے جس کسی کو مجزنی کی عادت ہوتی ہے ان کے اندر قبض بھی رہتا, کیونکہ قوت طبیعیہ جس کو بولتے ہیں, جس کو یعنی کہ ڈائجسٹو سسٹم جس کو بولتے ہیں, وہ بھی کمزور ہو جاتا. آنتوں کے سیکریشنز بھی کمزور ہو جاتے, تو یعنی کہ افراز جو بولتے ہیں, سیکریشنز کم ہو جاتے, جس کی وجہ سے فضلہ بھی باہر نہیں آتا. فضلے آنتوں میں جو سو جب سوکھا یعنی خشکی پیدا ہو جاتی ہے تو یعنی کہ فضلے میں سختی پیدا ہو جاتی ہے اور قبض جیسا مرض لاحق ہو جاتا ہے, تو اجابت کے لیے بیٹھ کے کیلنا پڑتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی جو سو منی باہر آنا شروع ہوتی ہے. لہذا مجزنی کرنے والوں کے اندر یہ بیماریاں لاحق رہتی ہیں. ضروری ہے, یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے کس کے, مجزنی کے. اجابت کا نہ آنا, دھات کے ذریعے پیشاب کا بہنا, کیلنے کی وجہ سے خطرے نکل جانا اور مردانہ طاقت نہ رہنا, عضو میں تناؤ پورا نہیں آنا, یہ ان لوگوں کے اندر ہے جو رات کو زیادہ جاگتے ہیں اور غیر ضروری مجزنی کرتے ہیں, غیر ضروری بلو فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں, اور گٹکا اور زردے کا زیادہ استعمال کرنا, اور جو سو کثرت سے جو سو شراب نوشی, سگریٹ نوشی کرنے والوں کے اندر بھی اعصابی امراض پائے جاتے ہیں. لہذا ان چیزوں کو ترک کریں. اپنے اندر کسی قسم کی بیماری ہو, ان میں سے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو, اپنا کامیاب علاج کروائیں. میں بتا دوں ناظرین, ہمارے پاس کتنی بھی
خطرناک کمزوری ہو، مردانہ کمزوری، اور کسی قسم کا جریان، کسی قسم کا احترام، سیرت انزال، کتنی بھی حالت بری ہو، کتنی بھی عضو کی حالت خراب ہو گئی ہو، ان سب امراض کا الحمدللہ کامیاب علاج ہے ہمارے پاس. مرد کو مردانہ کمزوری کا جیسا کار خراب ہو گئی، کارخانے کو جاتی، اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ وغیرہ سب ہوتی، اس کی سروسنگ وغیرہ ہوتی ہے ہمارے پاس. جب کوئی آدمی خراب ہو کے آتا ہے، کسی قسم کی خرابی آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، عضو کے ساخت میں خرابی آ جاتی ہے، چھوٹا پن، ٹیڑھا پن، پتلا پن، کسی قسم کی خرابی، شادی کے قابل اس کو پرفیکٹ بنا کے انشاءاللہ چھوڑا جاتا. ہمارے دواخانے میں کامل انشاءاللہ علاج ہوگا مردانہ کمزوری کا اور مردانہ بانجھ پن کا. جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور کالر نے پوچھا ہے کہ حمل نہ ٹھہرنے کے لیے کن دنوں میں مباشرت کی جا سکتی ہے، یعنی سیفٹی پیریڈ کیا ہے؟ اچھا سوال ہے بھائی کا، حمل کن دنوں میں بستر کرنے کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہرتا، یہ سوال ہے. سیفٹی پیریڈ کہا جاتا اس کو. بیوی سے کوئی کنڈوم کے بغیر، کوئی نرود کے بغیر، کوئی گولی کے بغیر بستر کرے تو حمل نہ ٹھہرے. ایسے کون سے دن ہیں جس کی وجہ سے بیوی سے بستر کرنے کی وجہ سے حمل نہ ٹھہرے؟ یعنی کہ اولاد سے جو ہو سو لوگ جو ہو سو زیادہ اولاد ہونے کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ کنڈوم نرود وغیرہ استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ گولیاں استعمال، کنٹراسیپٹیو گولیاں استعمال کرتے ہیں، اور بعض لوگ سیفٹی پیریڈ، پہلے ماہواری جب عورت کی ختم ہو جاتی ہے، جس دن پانی نہا لیتی ہے اس دن سے 7 دن تک بستر کرنے کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہرتا. پھر ماہواری کو آنے کے لیے 7 دن پہلے، یعنی کہ 30 تاریخ کو ماہواری آنے والی ہے، پھر 23 تاریخ سے اگر بستر کرنا شروع کرے تو ان دنوں میں بھی حمل نہیں ٹھہرتا. پہلے کا 1 ہفتہ، بعد کا 1 ہفتہ، یہ صرف سیفٹی پیریڈ مانا جاتا ہے. اس میں اگر حمل نہیں ٹھہرتا بستر کرنے کی وجہ سے، یہ سیفٹی پیریڈ ہے. اگر کوئی گولیاں استعمال نہیں کرنا چاہتے، اگر کوئی کانٹراسیپٹیو جو سو یعنی کہ کس طور پہ کنڈوم وغیرہ استعمال نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، نرود نہیں کرنا استعمال نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، کاپر ٹی وغیرہ استعمال نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک صورت ہے. تو اولاد کے لیے سو گیپ دینے کے لیے، اولاد میں گیپ دینے کے لیے، خیر اس کو یہ طریقہ بہترین کارآمد رہتا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ طریقہ بھی آپ لوگ آزما سکتے ہیں. سوالات تو بہت لوگوں کے دماغ میں ہر قسم کے سوالات نہیں کرتے، یہ جیسا واٹس ایپ پہ ہمارے سوالات آ رہے ہیں وہ قابل داد سوالات ہے، تاکہ ان کی غلط فہمی کی وجہ سے آپ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو رہی. میں مشکور ہوں بھائی آپ لوگوں کا جو ایسے سوالات کر رہے ہیں. واقعی جو سوالات، بہت سے سوالات آج بھی دماغ میں سوال بنے بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھئے، مت شرمائیے. یہ کیونکہ بدن ہے، اللہ تعالیٰ نے کو بدن دیا ہے، یہ اپنے دیش کے بارے میں، دنیا کے بارے میں اتنی جنرل نالج ہے. کوسا کنٹری کی کوسی راجدھانی ہے، کوسا کنٹری میں کوسا شہر آتا، سب پوچھو بولیں گے ہم. ہمارے بدن کے بارے میں خود کو پوچھے تو نہیں معلوم ہے. اگر کوئی چیزیں اگر بات بھی کرنا چاہتے نہیں، یہ بات نہیں کرتے ہم. بھائی کیوں نہیں کرنا؟ صحت کے معاملے میں ہیلتھ کانشیس بہت ضروری ہے. ہیلتھ کے بارے میں جاننا، کوئی سی بیماری آنے سے پہلے کوئی بیماری آ گئی تو پھر کیسا اس کو بیماری کا ازالہ کیا جائے، اس معاملے میں ضرور جو ہے سو اپنی معلومات کو بڑھائیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی ڈاکٹر صاحب یہاں ایک کالر کو شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب. جی کون اور کہاں سے بھائی؟ بہت بہت سلام کرتے ہیں. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر حیدرآباد سے بات کر رہا بات کر رہا ہوں. جی بولیے. میری عمر 60 سال ہے. جی الحمدللہ ناطے وہاں پہ ہو گیا، پوچھلا پوچھی ہو گئے. جی لیکن جوش میں کمی نہیں ہے، لیکن تھوڑا کمزوری محسوس کرتا ہے 60 سال میں بھی. جی جی روز بھی علاج ہوتا ہے نا. جی 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 ٹھیک ہے بھائی. انشاءاللہ بھائی 60 سال میں شامل کر لیا بھائی آپ کے سوال کو. انشاءاللہ منتظر رہیے جواب کا، اسکرین سامنے ہے آپ کے انشاءاللہ تعالی. بھائی کا سوال ہے 60 سال ہے، ناتا ناتی پوتے پوتی سب ہے. بھائی ہر آدمی کو فارغ ہونا ہے. آج میں جوان ہوں تو میں بھی کل بڈھا ہوں، کل میں بھی چھوٹا تھا، میں آج یہ عمر پہ، آج یہ عمر پہ نہیں رہوں گا، کل رہوں گا. آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو ہر ایک قدم، ہر ایک دن ایک قدم ہوتا ہے، ہر ایک دن جو سو خبر کے قریب پہنچتا ہے. بڑھاپا تو ہر کسی کو برق ہے، اس کو کوئی سے بچ نہیں سکتے. تو 60 سال کے 80 سال 90 سال تک بھی بستر کر سکتا آدمی، مباشرت کر سکتا، اگر اس کو کسی قسم کی بچپن میں یعنی کہ لڑکپن میں کسی قسم کی مجرنی جیسی عادت نہ ہو، یعنی کہ زردی کی عادت نہ ہو، بی پی شوگر نہ ہو، کچھ مزید پیچیدگیاں یعنی کہ سائیڈ افیکٹ والی گولیوں کا استعمال نہ کرتا ہو، کسی قسم کا موٹاپا نہ ہو، کسی قسم کی خرابیاں نہ ہو بدن میں، تو شخص 80-90 سال تک بھی بآسانی سے کامیاب مطمئن بخش مباشرت کر سکتا. میرے استاد محترم کا خود جو سو مجھے یاد ہے، 92 سال میں جو سو تیسری بیوی سے بیٹا ہوا تھا ان کا، مجھے آج بھی یاد ہے. وہ تو خیر مرحوم گزر چکے دنیا میں. آدمی اگر اپنے ہیلتھ کو مینٹین کرتا ہے تو
90 साल तक बिस्तर कर सकता है। अगर किसी के दिमाग में यह आ जाए कि मैं 60 साल का हो गया, बूढ़ा हो गया, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। आदमी की सोच आदमी को बूढ़ा बनाती है, आदमी की सोच आदमी को जवान बनाती है और सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाती है। और उम्र के साथ साथ बाज आदमियों का मैं देखा, मैंने मेरा तजुर्बा बयान कर रहा हूं, बाज आदमी उम्र के साथ भी अपने आप को फुर्ती में रखते, जबरदस्त दिखता है। 60 साल भी हो तो फुर्ती में रहता, अरे नहीं डॉक्टर साहब मेरी उम्र अभी क्या 60 साल का, अभी मैं 60 साल का बच्चा हूं बोलते हैं। बाद लोग जो उम्र जरा बाल चले गए, जरा खाल उधर या झुर्रियां आ गई तो ये बोलता है डॉक्टर साहब मेरी उम्र हो गई, अब क्या है, बच्चे हो गए। नहीं, अपने जहन को बनाइए। सेक्स का मामला हर दो तरफ का है। एक बात याद रखिए, अगर सेक्स मेरे हाथ में दर्द हो, मैं गोली खा लिया, सो गया तो चलेगा। अगर सेक्स का मामला है तो बीवी का भी हक है। मैं हक़ ज़ौजियत का फुक़दान, यानी कि उसकी बीवी का जो हक होता है उसकी तलफी करना, उसके लिए भी अल्लाह से सवाल होगा। याद रखिए, क़यामत के दिन घर में आपके एक पौधा भी लगा दिया जाए, पौधा भी होगा, आपको उसको पानी नहीं दिया गया, उसको पानी से नहीं सेजा गया, तो उसका भी आपको सवाल होगा। बीवी की जो ख्वाहिश थी उसको आपने उसको तकमील नहीं की, वो सवाल होगा। नहीं डॉक्टर साहब, अल्लाह को बोलेंगे आप जाकर, अल्लाह में मुझे कमजोर था, मैं इसलिए नहीं कर सका, तो अल्लाह में बोला इलाज तो करवा सकता था बंदे, तू इलाज करा के ही नहीं देखा। इलाज करवाने से ताकत आ सकती तेरी, तो इलाज ही नहीं करवाया। तो लिहाजा इस्लाम क्या करा, इलाज का। अल्लाह के रसूल खुद बीमार अगर होते तो इलाज करवाते थे। भाई बीमार हुए तो किसी भी किस्म की कमजोरी इंसान में आ सकती है। मर्दाना कमजोरी को मायूब ना समझें, दूसरे कमजोरियों को जो अच्छी समझ के, जैसे आंख कमजोर हो गए चश्मा ले लिए, कान कमजोर हो गए तो आला ले लिए, और मर्दाना कमजोरी आ गए तो मुंह और आंख कान बंद करके बैठ गए। भाई ये नहीं होता मेरे से। भाई वो भी बदन का एक हिस्सा है, उसको भी कमजोरी की कमजोरी जाने और उसका भी हक है, वो हक को हक जाने, और जो सो डॉक्टर से मिलकर अपने बीमारी को बीमारी जाने, उसका कामयाब इलाज कराए, तो फिर वो खुआ वापिस आते बिस्तर कर सकते। भाई मैं एक बात बता दूं, भाई बच्चे पैदा हो गए, पोतरे पैदा हो गए, तो कहां लिखा हुआ कि बिस्तर ना करें, मुआशिरत ना करें, बुढ़ा बुढ़ी को अलग कमरे में सो जाएं? ऐसा कोई रूल तो नहीं है। भाई हमारे माँ बाप की वजह से हम आए, हमारे वजह से हमारे बच्चे आए, ये तो खुला हुआ ओपन सीक्रेट है। इसमें घबराना नहीं, इसमें शर्माना नहीं, बराबर आना, अपना कामयाब इलाज करवाना, चाहे 60 साल हो चाहे 70 साल हो। मैं तो उन मर्द हजरात को बोलूंगा जो बूढ़े भी हो गए हों, जिनके अंदर बची कच्ची ताकत रह गई हो, मर्दाना ताकत, और जिनके बीवियां जिंदा है, वो इलाज करवाएं, अपना जो कामयाब मुआशिरत करें। ये हक बीवी का हक है, ये ज़ौजियत का हक है, इससे पूछ होगी। वरना कोई ना कोई जो सो बहाना लेके इसमें जो सो आप इसको तर्क ना करें, इलाज को तर्क ना करें और इलाज को नाइलाज समझ के खामोश न बैठ जाएं। नाज़रीन, प्रोग्राम शादी से पहले शादी के बाद में लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी, इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम शादी से पहले शादी के बाद में दोबारा आपका खैर मकदम है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद हकीम जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब, जो शहर के इंतहाई मशहूर और मारूफ डॉक्टर हैं। आपसे आपके सवालात के जवाब दे रहे हैं स्टूडियो में। नाज़रीन, फिर एक बार आपको याद दिलाऊं, खासतौर पर उन नाज़रीन को याद दिलाना चाहता हूं जो अभी अभी हमें ज्वाइन किए हैं। नाज़रीन, ये प्रोग्राम शादी से पहले शादी के बाद मर्दाना बांझपन और मर्दाना कमजोरी जैसे मसाइल पर डिजाइन किया गया है। इसमें डॉक्टर हकीम मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब आपके मुमकिना सवालात के जवाबात देते हैं और तशफ़ी बख्श जवाबात देते हैं। आपके भी कोई मसाइल हो तो आप फोन के जरिए, हमारे फोन नंबरात हमारे स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप उन नंबरात के जरिए हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। उसके अलावा ऐसे अफराद जो शर्मा रहे हैं, घबरा रहे हैं या फिर किसी वजह से हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं, उनके लिए व्हाट्सएप की सहूलत फराहम की गई है। व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर आ रहा है, आप उस नंबर के जरिए डॉक्टर साहब से रब्त पैदा कर सकते हैं, हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आइए नाज़रीन, डॉक्टर साहब से व्हाट्सएप के जरिए एक सवालात के जवाब चाहते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल है व्हाट्सएप के जरिए, जिस्म लागर है, जिस्म सूख चुका है, चेहरा जर्द पड़ गया है, तमाम टेस्ट कर चुके हैं, दवा और दुआ भी हो चुकी है, एलोपैथी में भी इलाज किया जा चुका है, हुक्मा से रुजू नहीं हुए हैं, क्या मर्ज की निशानदही यूनानी के जरिए मुमकिन है? जी, भाई का सवाल है। भाई ने उम्र नहीं बताया, बहुत सारा इलाज करवाया, फिर भी लागरी बरकरार है।
بھائی اگر نوجوان ہیں، شادی سے پہلے اگر کسی نوجوانوں میں ایسی حالت آتی ہے، یعنی کہ ایسی کنڈیشن آتی ہے، بدن کی ایسی کنڈیشن ہو یا عضو کی ایسی کنڈیشن ہو، یہ ضرور یہ شخص جو ہے سو مجزنی کا عادی ہوں گا، یا کسی قسم کا جو ہے سو زنا جیسے بڑے گناہوں کا عادی ہوں گا، یا جو سو اندھے سو کے لذت حاصل کرنے والی جیسی عادت کا عادی ہوں گا، یا کوئی منشیات کا یا زردے کا یا گٹکے کا استعمال زیادہ کرنے والا ہوں گا. تو ایسے لوگوں کے اندر ایسی کیفیت آتی ہے. اگر کسی قسم کی ایسی کمزوری کسی کے اندر آ گئی ہو، میں نے جو اسباب بتائے ہیں، یعنی کہ خاص طور پہ آج کل نوجوانوں میں ایک رواج چل پڑا ہے، یہ رواج کے کئی تھیوریز والے یہ کہہ رہے ہیں کہ مردانہ وہ مجزنی کر سکتے، مسٹربیشن کر سکتے، جس کی وجہ سے جو نوجوان مسلمان نوجوان خاص طور پہ جو اردو نہیں پڑھتے، اسلامک لٹریچر نہیں پڑھتے، جو شریعت سے ناواقف ہیں، ایسے لوگ ڈاکٹروں کی بات مان کے اس کو جو سچ سمجھ کے مجزنی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اتنی پیچیدگیاں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے مردانہ کمزوری ہی نہیں، نامردی، عضو کی ساخت پوری اس میں لاغری آ جاتی ہے کہ عضو خالی پیشاب کرنے کا آلہ بن کے رہ جاتا ہے، پیشاب کی نالی بن کے رہ جاتی ہے. وہ جب آتے ہیں ہمارے پاس یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے تو کئی انگریزی پیپروں میں پڑھا ہے، کئی ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ جو سو مجزنی کر سکتے ہیں. بھائی میں تو یہ بتاؤں گا کسی تھیوری کے بارے میں نہیں جانتا، میں میرے یونانی کے بارے میں جانتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بارے میں جانتا ہوں کہ شریعت بھی منع کر دی، اور اس کو یونانی طب بھی، اسلامک میڈیسن جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی منع کر دیا. سسٹم آف میڈیسن یونانی، اس کو ہزاروں کروڑوں سال سے چلتی آ رہی ہے، آدم علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے یہ طب بھی اس بات کو منع کر دی کہ یہ غیر فطری عمل ہے، فعل ہے، یعنی کہ غیر فطری کام ہے، جس کی وجہ سے مردانہ کمزوری ہی نہیں، عضو کی حالت خراب ہونا ہی نہیں، گردے، اعضائے شریفہ، اعضائے رئیسہ، تمام اعضاء بدن کے، تمام اعصاب بدن کے کمزور ہو جاتے ہیں، عضلات کمزور ہو جاتے ہیں. ایون ہڈیوں میں بھی جو سو ہڈیوں کا آسٹیوپروسس، ہڈیوں کو گھلنا، آسٹوپینیا، ہڈیوں میں درد جیسے بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. ناک اور آنکھ کے نچلے حصے میں حلقے، کالے سے حلقے پڑ جاتے ہیں، اور جو سو ناک پہ بھی قسم کے کالے دھبے آ جاتے ہیں، بال جھڑنا شروع ہوتے ہیں، اور بدن میں قسم کی لاغری و نخاہت محسوس ہوتی ہے. یہ مردانہ کمزوری جوانی بھرپور، اللہ تعالیٰ جوان رہنے کے لیے بنایا، جوان دکھے، چوک و چوبند دکھے، اور جو سو تندرست نظر آئیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بجائے ہم اس کے برعکس جو ہے سو جوانی میں بڑھاپا لا لے رہے ہیں. کس کی وجہ سے؟ غیر طبعی عمل کی وجہ سے، یعنی کہ بری عادتوں کی وجہ سے. تو یہ بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اپنے سے چمٹ جاتی ہیں، یہ اپنا مخدر بن جاتی ہیں. کئی نوجوانوں کے شادیاں نہیں ہوئی، اگر ہوئی بھی تو ٹوٹ گئی ہیں. کس کے لیے؟ اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے بری عادتوں کی وجہ سے ان کا اپنا فیچر تباہ ہو چکا ہے. لہذا آنے والے نوجوانوں سے، نسلوں سے میرا یہی کہنا ہے کہ ان بری عادتوں کے حامل نہ بنیں، جس کی وجہ سے لیبل نہ لگ جائے. اگر یاد رکھیے آپ کی شادی ٹوٹ جاتی ہے کسی قسم کی، یعنی کہ کمزوری کی وجہ سے، یاد رکھیے خاندان پہ ایک دھبا پڑ جاتا ہے، رسوائی ہو جاتی ہے، دوسری شادی ہونا ممکن نہیں ہوتا. یاد رکھیے اگر کسی قسم کی ایسی عادت تھی بھی ہوں گی تو ترک کریں، اور جو سو علاج کے لیے ضرور ملے، اپنا علاج کروائیں. اور اس بات کو مائب نہ سمجھیں. میں تو یہ بات بتا دوں نوجوان، ہر کسی کوئی آج کل کے معاشرے میں بری عادت سے کوئی بچنا بہت مشکل ہے. تو لہٰذا کسی کو عادت تھی ہوں گی، اس کو عادت کو بری سمجھے اور اس کو چھوڑ دیں، اور کچھ کمزوری آ گئی ہیں تو اس کی تلافی علاج کے ذریعے کروائیں. انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب علاج ہوگا مردانہ کمزوری کا. ہر قسم کی خرابی عضو میں ہو، یا منی کے بیماریوں میں ہو، یا جلدی نکل جانا صلت انزال ہو، یا کثرت احتلام ہو، یا مرد میں بانجھ پن کی شکایت ہو، کمزوری کے ساتھ ساتھ تمام امراض کا الحمدللہ ہمارے یونانی دواخانے پہ، یونانی سسٹم آف میڈیسن میں کامیاب علاج ہوگا. سائیڈ ایفیکٹ کے بغیر، رائٹ ایفیکٹ کے ساتھ ساتھ، سائیڈ بینیفٹ کے ساتھ ساتھ الحمدللہ کامیاب علاج ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہے جنہوں نے کل ہمیں کال کیا تھا، اور آج واٹس ایپ کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ ہمارے پروگرام سے آدھا گھنٹہ قبل ان کا واٹس ایپ میسیج موصول ہوا ہے. انہوں نے لکھا، ان کا نام محمد افتخار الدین ہے، ان کے ایک دوست لندن میں ہیں. افتخار صاحب بھی خود لندن میں ہیں. ان کے جو دوست ہیں نام ظاہر نہ کرنے کے شرط پر انہوں نے سوال بھیجا ہے
लिखा है कि वो 33 साल के हैं, हम जिन्स परस्ती के आदी हो चुके हैं गुज़िश्ता 3 साल से। अब शादी के लिए घर वालों की तरफ से तंग किया जा रहा है, लेकिन इस जानिब उनकी तबीयत माइल नहीं होती, इस तरफ रहनुमाई फरमाएं। ये बड़ा प्यारा सवाल है। हमारे प्रोग्राम में पहली दफा मैं समझता हूं 30 एपिसोड्स हमारे हो गए, यानी कि जो यूट्यूब पे है 15 प्रोग्राम्स हो गए, उसमें पहली दफा हम जिनसी का एक सवाल आया, होमोसेक्सुअलिटी, यानी कि मर्द के साथ मर्द जो है सो मुआशिरत करना, इसको बेहतरीन टर्म है लवातत बोलते हैं इसको, लवातत। ये कौम लूत से इसको मंसूब किया जाता है। कौम लूत लवातत काम करती थी, जिसको सोडोमी कहा जाता है। तो ये बीमारियों का याद रखिए, जो एड्स जैसी बीमारी फैली थी और फैल भी रही है अभी भी, ये हमजिनसी की वजह से ही फैल रही थी। ये क्योंकि अल्लाह ताला अज़ू की जो साख्त बनाया है वो औरत के अंदर फुर्स के लिए मैच किया है। उसके अंदर सॉफ्ट मजल्स होते हैं, लुब्रिकेंट्स होते हैं, टेम्परेचर होता है, उसकी पीएच वैल्यू होती है, अल्लाह ताला उसके जज्बात होते हैं, उसके एहसासात होते हैं। उसको अल्लाह ताला अज़ू के मुआफिक बनाया है, फुर्ज को अज़ू के मुआफिक और अज़ू को फुर्ज के मुआफिक बनाया है। तो लिहाजा अल्लाह ताला उसको वहां पे मैच करने के बजाय बंदा क्या करता, होमोसेक्सुअलिटी रेक्टम में यानी कि एनस में जो मिखत कहा जाता है, वहां पे अगर किसी किस्म की यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो वहां कभी रप्चर होने की वजह से यानी बाजू को वहां पे लुब्रिकेट नहीं होते, वहां पे फिशर जैसी बीमारी लाहक हो जाती है। फिशर जैसी बीमारी यानी कि शकाकुल मिखत का फट जाना, उसमें शक हो जाना, जिसकी वजह से वहां पे जख्म हो जाते हैं। उसकी वहां पे किसी किस्म के जरसों में अगर एड्स जैसे जरसों में कोई यानी कि पार्टनर, किसी को एड्स जैसा पार्टनर हो जाए यानी मिल जाए, उसकी हमजिनसी हो जाए उससे, तो वो जख्म में ऐसे जरासीम दाखिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से एड्स जैसी खतरनाक बीमारी आदमी को लग जाती है, हर दो को लग जाती है। फिर वहां से जब ये अमल चल पड़ता है तो बस जब जो पार्टनर जैसा करता है, ये बाहर जो है सो कल्चर है, जो ये क्या ये आप लोगों को तो मालूम है, ये यहूद और नसारा की तरफ से जो सो बहुत सारे जो सो फितने फसादात होते हैं। तो उन लोगों में जो अक्सर ये तकरीबन जो सो यानी कि मगरिब में ये चाल चलन है कि मर्द को मर्द की शादी की इजाजत दी जाती है, औरत को औरत से शादी की इजाजत दी जाती है। ये रिवाज चल पड़ा है। हमारे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कानून नहीं आया, और यहाँ के हम एहतराम करते हैं कि कानून की। यहाँ पे हमारे हिंदू भाई भी इसको बुरा मानते हैं, मुसलमान भाई भी बुरा मानते हैं। मैं तो ऐसे देश में अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको बड़ा फख्र से बोलते हैं कि हमारे देश में ऐसा कानून नहीं आया, और इंशाल्लाह यकीनन ये कानून आएगा भी नहीं हमारे पास। मैं बहुत खुश होता हूँ हमारे हिंदू भाइयों से भी, और जो सो वैलेंटाइन डेज को भी जो सो मोहब्बत के जो सो लवर्स होते हैं उन लोगों को मार भगाते हैं। शादी से पहले मोहब्बत भी करना मायूब बात समझा जाता है। बहुत हिम्मत अफजाई यानी कि उन लोगों की हिम्मत अफजाई करनी चाहिए, यानी कि शादी से पहले लड़का लड़की भी बाहर मिलके फिरने से लोग रोकते हैं। ये काम तो बहुत अच्छा करते हैं लोग। वैसे ही मर्द से मर्द को शादी और से औरतों की शादी ये शरई तौर पे भी बहुत गुनाह है, और जो सो मेडिकली तौर पे भी यानी कि तिब्बी तौर पे भी ये बीमारी का सबब बनता है। इसको खत्ता इजाद नहीं दी जाती, चाहे कंडोम के साथ भी बिस्तर करे, ये गैर तबई अमल है। इसको बिस्तर ऐसी जो है लवातत से बाज रहें। अक्सर यहाँ तो परमिशन की जरूरत नहीं है, अक्सर हुआ करता है, देखा मैंने ऐसे बहुत केसेस आते हैं हमारे पास। इसकी वजह से बहुत सी बीमारियां, वेनरल डिसीज, बहुत से डिसीज फैलते हैं। इवन के मैंने देखा जिसको लवातत की आदत रहती है उन लोगों के अंदर अक्सर और बेशतर अजावत, बड़ी अजावत जिसको कहते हैं, वो रुकती नहीं। उस लोगों के अंदर जो अक्सर बवासीर जैसी बीमारी आ जाती है, वहां पे जख्म जैसे नासूर जैसे जख्म हो जाते हैं। तो लिहाजा लवातत एक गैर फितरी अमल है, गैर शरई अमल है। इसके बारे में जाना तो दूर की बात है, इसके बारे में सोचना भी नहीं है। मैं ये भी कह दूं कि मर्द से मर्द को ही नहीं, अक्सर उन नौजवान पूछते हैं मुझसे, हमारे पेशेंट्स पूछते हैं, डॉक्टर साहब बीवी से पीछे की तरफ से बिस्तर कर सकते क्या? नहीं कर सकते, ना ही करें, यह गैर शरई अमल है जिसकी वजह से बीमारी भी आ सकती है। तो लिहाजा इससे
دور ہی رہے. بہت بڑی یعنی کہ ملعون کام ہے جس کے اوپر لعنت کیا گیا اسلام میں. قوم لوط پہ اس عمل کی وجہ سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی, نیست و نابود ہو گئی وہ قوم. یاد رکھیے جو قوم پہ اللہ کا عذاب آتا ہے, جس فعل کی وجہ سے عذاب آیا ہے, وہ فعل کو دوبارہ اس کا اعادہ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اے اللہ یہ برے عمل سے ہم کو محفوظ رکھے, یہ بڑے گناہوں میں سے ہے, غیر فطری عمل ہے, اس سے باز آ جائے. جی ڈاکٹر صاحب انہوں نے پوچھا ہے کہ شادی کے لیے ان کے گھر والوں کی طرف سے تنگ کیا جا رہا ہے, طبیعت مائل نہیں ہو رہی ہے, اس تعلق سے رہنمائی فرمائیں. ٹھیک ہے, یہ ایک بھائی کا سوال پورا نہیں ہوا, معافی چاہتا ہوں. بھائی کا سوال یہ بھی ہے کہ جب مرد کی طرف مائل ہوتا ہے تو عورت کا خائل نہیں ہوتا ہو. میں نے دیکھا ایسے کیسز کو دیکھا. ہم جنسی چیز کو عادت ہوتی ہے, عورتوں میں بھی اکثر ایسی ہوتی ہے. کئی عورتیں ہمارے میں یاد ہے مجھے بمبئی میں جب پریکٹس کرتا تھا, بمبئی میں جب پیشنٹ دیکھتا تھا, ایسے پیشنٹ ملتے تھے ہمارے کو, ہم جنسی کے بارے میں بہت خیال, ڈاکٹر صاحب ہم جو سو ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, ہم سہیلیاں ہماری زندگی گزار رہے ہیں, جو سو چلتا کیا ایسا کر سکتے کیا. اس میں مسلمان بھی تھے, غیر مسلم بھی تھے, مگر ہم نے تو ان کو یہی بول دیا بھائی یہ نہیں چلے گا, یہ غیر فطری عمل ہے, ہمارے پاس شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی. اور عورت جب مائل ہوتی ہے, مرد سے مرد جب مائل ہوتا ہے, ایسے لوگ جو سو اپوزٹ جنس سے یعنی کہ مخالف جنس سے شادی کرنے کو کتراتے, پسند نہیں کرتے, اپنا مزاج اپنے جو سو اپنا خیال بنا لیتے ہیں. لہٰذا ان لوگوں کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. اچھی کاؤنسلنگ کرنے کی وجہ سے یہ عادت, یہ جو سو خواہش ختم ہو سکتی ہے. بتائیں اس کے نقصانات, بتائیں اس اللہ تعالیٰ کی جو سو اس کی وارننگ جو ہوتی ہے, وعید جو ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہونا چاہیے, خوف خدا ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا بتائیں, شریعت کیا بولتی ہے, اسے واقف کروائیں, تو اس کے نقصانات سے واقف کروائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ مرد جو سو عورت سے شادی کرے گا, عورت جو سو مرد سے شادی کرے گی, یہ ختم ہونے کی کہانی, یہ ختم ہونے کی عادت ہے, ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو سکتی ہے. بہترین اگر کاؤنسلر مل جائے لوگ انشاءاللہ تعالیٰ. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہیں, خاتون کالر ہیں, انہوں نے کال یہاں پہ میسج کے ذریعے ہم سے پوچھا ہے کہ ان کی لڑکی کی شادی ہے, لیکن شادی کے نام ہی سے ان کی لڑکی کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. یہ کوئی بیماری ہے یا پھر نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے؟ اس تعلق سے رہنمائی فرمائی کی درخواست کی گئی ہے. ہو سکتا ہے, کوئی بیماری تو نہیں مانی جاتی. کسی لڑکیوں میں ایسا ہوتا, کبھی سہیلیوں میں ہوتا, کبھی ایک سہیلی دوسرے سہیلی سے شیئر کرتی ہے بات کو, کبھی سیکس کرنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہو, بہت تکلیف ہوتی ہو, ایسی بات کرتی ہے. کئی لڑکیاں آپس میں بات کر کے ڈرا دیتی ہیں, ان لوگوں کے اندر بھی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہو. یا بعض لڑکیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض لڑکیوں کے شوہر حضرات ستاتے ہیں, یا کسی کی لڑکی یعنی کہ اس کی سہیلی کا کسی یعنی کہ حادثے میں یعنی کہ سسرال والوں کے ستانے کے حادثے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا ہو, یعنی ایسا کوئی حادثہ اس کی زندگی میں پیش آیا ہو, یا جو ہے سو شادی کے بعد کی پریشانیوں سے, یا شادی کے بعد کے سیکس کی وجہ سے, یا کس وجہ سے دماغ میں یعنی کہ لڑکیوں کے وہم بن جاتا ہے. تو لہذا بعض اوقات جو ہے سو بعض لڑکیوں کے یعنی کہ افیئرس رہتے ہیں, جس کی وجہ سے دوسروں سے شادی کرنے کو کتراتی ہیں, صاف بات نہیں کرتی. تو لہٰذا ان سے بیٹھ کے پہلے ان سے سوال کریں, آپ گھبراتے تو کیوں گھبراتی ہیں, سوال کر کے اس کے غلط فہمی کو دور کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر لیڈی کاؤنسلر کے پاس لے کے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھائے گی, پوچھے گی تفصیل سے. ماں باپ جو سوال نہیں کر سکتے ایک ڈاکٹر کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ڈاکٹر طلعت عسکری ہے, محترمہ کی خدمات ہے, آپ لا کے اپنی بچی کو کاؤنسلنگ کروا سکتے. جی ڈاکٹر صاحب ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ایکچولی کیا ہے میرا پرابلم کہ میں جب وہ پین بہاتا ہوں کہ میرا وہ جو ہے گر جاتا ہے جلدی سے, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے میرے کو؟ جی سوال دہرائیے بھائی ذرا بلند آواز میں. جی بلند آواز میں اپنا سوال دہرائیے. جی ایکچولی جب وہ پارٹنر سے ملنا چاہتا ہوں تو اس ٹائم پر کیا ہوتا ہے کہ زیادہ میرا انجوائے نہیں کر سکتا ہوں, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو انٹر نہیں کر سکتے؟ ہاں تو ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بھائی یاد رکھیے اپنے پارٹنر سے شامل کر لیا گیا. میں آپ کا سوال انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے آپ پروگرام, بھائی کا سوال ہے جب خواہش ہوتی ہے بیوی سے, جب رجوع ہوتے ہیں تو جب بستر کے قابل نہیں رہتے, اس کو ایریکٹائل ڈسفنکشن کہا جاتا ہے. وقتیہ طور پر جب وقت آتا ہے
مباشرت کا وقت آتا ہے، جب 20 یعنی کہ قربت حاصل کرنے کا وقت جب آتا ہے، اس حالت میں اریکشن نہ آئے تو اس کو اریکٹائل ڈسفنکشن کہا جاتا ہے. اگر اریکشن آ بھی گیا ہو، دخول کے قابل نہ ہو، تو وہ بھی جو ہے اس کو بھی جو ہے اریکٹائل ڈسفنکشن کہا جاتا ہے. اگر دخول بھی ہو جائے یعنی کہ مباشرت شروع بھی ہو جائے، اس کا آغاز بھی ہو جائے، تو انجام سے پہلے، انزال سے یعنی وقت سے پہلے، یعنی کہ کامیاب مطمئن بخش مباشرت سے پہلے ہی عضو میں نرمی آ جائے، یہ بھی جو ہے اریکٹائل ڈسفنکشن مانا جاتا ہے. اس کو مردانہ کمزوری کہا جاتا ہے. عضو کا اٹھنا اور منی سے پہلے، منی نکلنے سے پہلے نرم ہو جانا، اس کو اریکٹائل ڈسفنکشن کہا جاتا ہے. اگر عضو میں اچھی طرح تناؤ آ گیا ہو فل فلیش طور پہ اور وقت سے پہلے انزال ہو گیا تو اس کو سرعت انزال کہا جاتا ہے. یہ دو بھی بیماریاں قابل علاج ہیں اور کم عمر میں آئی ہیں. کسی کو یعنی کہ 35 سال، 30 سال، 25 سال یا جو 45 سال یعنی کہ 50 سال کے اندر آئی ہوں، تو ان لوگوں میں ماضی میں مجدنی کرنے جیسی عادت، اوندھا سو کے یعنی کہ کوئی زمین سے، کوئی بستر سے رگڑ کے اپنی لذت حاصل کرنے کی عادت تھی ہوں گی. ایسوں کے اندر یہ پرابلم ضرور آتا. میں نے پہلے سے بھی پچھلے پروگراموں میں بھی یہ کہا کہ پروگرامز میں کہ آپ تمام حضرات، جو آپ کے ایک کے لیے نہیں بول رہا ہوں بھائی، میرے تمام حاضرین و ناظرین جو سن رہے ہیں، جو حاضر ہیں ہمارے کیمرے کے سامنے، ان لوگوں سے میرا بولنا ہے، ہمارا پروگرام یوٹیوب پہ بھی موجود ہے. میرے جتنے پروگرامز ہوئے یوٹیوب پہ موجود ہے. اگر آپ لوگ کوئی مس ہو جا رہے ہیں، مس ہو گئے، وقت پہ پروگرام نہیں دیکھ سک رہے، تو یوٹیوب پہ جائیے، ڈاکٹر محمد ذوالفقار علی عسکری ماریے، اور جو شادی سے پہلے یا شادی کے بعد کا پروگرام جیسے ٹائپ کریے، آپ کو پروگرام آئے گا. پورا پروگرام دیکھیے، سنیے اور معلومات حاصل کریے. تو لہٰذا کسی کے اندر ایسی عادتیں تھی ہوں گی، ان کو مردانہ کمزوری کا آنا لاحق ہو جاتا ہے. ایک مثال ایسی ہے، اگر جلاب کی گولی ڈال لو، آرام سے سو نہیں سکتے بھائی بستر پہ، بیت الخلاء کے پاس بیٹھے رہنا پڑتا، کیونکہ ہم نے جلاب کی گولی ڈال لی ہے. تو لہٰذا جو کوئی مٹھی مارنے کا جو عادت تھی ہوں گی، یعنی کہ غیر طبعی طور پہ جو لذت حاصل کرنے کی، ایسے لوگوں کے اندر مردانہ کمزوری کا آنا برحق ہے. اس میں دو رائے نہیں ہے. اگر آ گئی ہو، گھبرائیے نہیں. کسی کو بھی ہو، حاضرین و ناظرین، کسی کے اندر بھی مردانہ کمزوری کتنی بھی ہو جائے، وہ اس کا کامیاب انشاءاللہ تعالی کامیاب علاج ہوگا. کچھ وقت لگے گا، عزلت نہ کریں. اگر شوگر ہے تو شوگر نارمل کریں. بھائی بعض بیماریاں ایسے ہیں، شوگر ہے، شوگر کی وجہ سے مردانہ کمزوری کامن ہے. نامردی آتی کا ڈائبٹک امپوٹنسی بولتے ہیں اس کو. اور جو کولیسٹرول کا لیول خون میں بڑھ جانا، کولیسٹرول کے بڑھ جانے کی وجہ سے خون میں گاڑھا پن آ جاتا، یا جو سو ہارمون، سیکس کے ہارمونز کم ہو جاتے، اس کی ریڈنگ یعنی اس کے پیرامیٹرز گر جاتے، جو عضو میں تناؤ آنا کم ہو جاتا. تو بعض گولیوں کی وجہ سے، بعض بی پی کے گولیاں ہیں، بعض ڈپریشن کے گولیاں ہیں، بعض گولیوں کے استعمال کی وجہ سے، بعض یعنی کہ پروسٹیٹ کے گولیاں ہیں، اس کے استعمال کی وجہ سے، ایسیڈیٹی کے بعض گولیاں ہیں، اس کے استعمال کی وجہ سے، لمبا استعمال کی وجہ سے مردانہ کمزوری اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے آ سکتی. ایسے لوگ گھبرائیے نہیں، اپنے وقت پہ آئیں اور جو اپنا علاج کروائیں. اور یاد رکھیے، مردانہ کمزوری سے اپنا ایک کا نقصان نہیں، بیوی کا تقاضا بھی پورا نہیں ہوتا. لہذا اس کی مشکل کو، اس کی تکلیف کو بھی سمجھیں، آ کے اپنا کامیاب علاج کروائیں. بھائی آپ کی عمر چھوٹی عمر ہے، 40 ہے، 46 بھی ہے، تو چھوٹی عمر ہے. آپ کسی قسم کی کمزوری ہے، اس قسم کی شکایت ہے جو آپ نے بیان کی ہے، وہ قابل علاج مرض سے آپ دواخانے پہ ملیے. اور ناظرین یہ بات ضرور بولوں گا میں انشاءاللہ، میں کل کل اتوار 13 تاریخ کو میں دبئی جا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ 13 تاریخ آنے والی اتوار 20 کو آ رہا ہوں. انشاءاللہ ایک ہفتے تک میں دبئی میں پیشنٹس کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ جو ہے ایک ہفتے تک انتظار کریے. نیکسٹ پروگرام جو ہے ٹی وی کا میں نہیں رہوں گا، ریکارڈڈ پروگرام آئے گا ٹی وی پہ، وہ بھی دیکھیے آپ، جو اس میں معلومات ہوں گے. انشاءاللہ اس کے بعد کے پروگرام میں شامل ہوں گا. آپ لوگوں کی دعائیں اگر ہے تو یقیناً میں یہ توقع لے رہا ہوں کہ توقع کے ساتھ واپس ہو رہا ہوں کہ آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. اور آپ کی جو ہے خاص طور پہ میں تو بھائی ایک شاعر کیا چاہتا، واہ چاہتا اس کی. میں آپ کے لیے میں نے جو پروگرام ڈیزائن کیا ہے اس بار شادی سے پہلے شادی کے بعد، سوالات کا منتظر ہوں. ایسے سوالات جو آپ کے دماغ میں ہوں، واقع پوچھنے سے شرماتے ہوں، فون کے ذریعے بھی شرماتے ہوں، تو آپ واٹس ایپ کی سہولت مہیا ہے آپ کے لیے. وہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی اپنے تمام سوالات آپ کر سکتے ہیں. میں جواب دینے تیار ہوں. اور حیا کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم یہ پروگرام چلا رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے کسی قسم کی یعنی کہ زنا اور جو مجنی
اور یعنی کہ شراب نوشی یعنی کہ گٹکا زردہ یہ تمام چیزوں سے نوجوانوں سے تمام چیزیں چھڑانے کے لیے اور بدکاری زنا یہ چیزیں یعنی کہ لواطت جیسی ہم جیسی چیزیں چھڑانے کے لیے الحمدللہ ہمارا یہاں آنا ہوا اور یہ ہماری آمد آپ کے لیے کارآمد بن جائے اللہ سے یہ دعا ہے ہماری. پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تو یعنی کہ 20 کے بعد کا جو پروگرام ہے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اور مزید معلومات کے لیے میرے پیچھے جو نمبرات ہے اس پہ نمبرات فون کر سکتے ہیں آپ لوگ اور مزید تفصیلات کے لیے. اور ہمارے پاس تمام عورتوں کے زنانہ جتنے امراض ہیں میں نے کہ بچے دانی پہ سوجن سسٹ ہے فائبرائڈ ہے پی سی او ڈی ٹیوبل بلاکیج ہے اور جو سو سروسائٹیز ہے پی آئی ڈی ہے تمام بیماریاں عورتوں کے جو بچے غیر ضروری آپریشن کر کے بچے دانی کو نکلوا دیا جاتا ہے بغیر آپریشن کے تمام بیماریوں کا الحمدللہ کامیاب علاج ہوگا. اور زنانہ بانس پن کا بھی الحمدللہ کامیاب علاج ہوگا. سفید کپڑا جیسی بیماری اور ماہواری کی بے قاعدگی جیسی بیماری تھائرائڈ جیسا جو سب تھائرائڈ جیسا ہارمون بے قاعدگی وہ پرماننٹ و مستقل علاج ہوگا ان امراض کا. اور کسی قسم کے جنسی امراض جس کی وجہ سے بچے نہ ہو رہے ہوں بچے دانی کے کسی قسم کا انفیکشن ہو جس کی وجہ سے حمل بار بار ضائع ہو رہا ہو اور جو ایسے خواتین بھی رجوع ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس ڈاکٹر طلعت عسکری میڈم کی خدمات ہیں. آپ کامیاب علاج کے لیے ڈاکٹر عسکری یونانی کلینک کو جو سو یعنی کہ اپنے خدمات جو سو لے سکتے ہیں. آپ لوگ ضرور میرے پیچھے جو نمبر ہے وہ نمبر نوٹ کریے اور جو سو تفصیلات کے لیے اپنے نمبر سے حاصل کر سکتے ہیں تفصیلات آپ لوگ. ناظرین ڈاکٹر محمد ذوالفقار علی عسکری صاحب اپنے مفید مشوروں سے اور تجربات سے آپ کو آگاہ کر رہے تھے اور آپ کو انہوں نے کافی اچھے مشورے دیے ہیں. بہتر یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے آپ کو مشورے دیے ہیں جو ناظرین ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں اپنے تکالیف اور اپنے مسائل بیان کیے ہیں کال کیے ہیں ان سے ہماری یہی درخواست ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے کلینک پر جو محمد خان جیولرز کے بازو والی گلی میں ہے وہاں رجوع ہوں عسکری یونانی کلینک پر یا پھر ڈاکٹر صاحب کے نمبر 8897889704 یا پھر 9989671007 پر پیدا کرتے ہوئے وہاں بالمشافہ ملاقات کر سکتے ہیں. یا پھر خواتین کے لیے جہاں ڈاکٹر طلعت عسکری صاحبہ کا نظم رکھا گیا ہے وہ وہاں پر خواتین کو دیکھتی ہیں خواتین وہاں ان سے رجوع ہو سکتی ہیں. ناظرین پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. آئندہ ہفتے پھر اسی پروگرام میں اسی وقت آپ سے ہوگی ملاقات. یہ پروگرام جو رات 11:30 بجے سے 12:30 بجے تک نشر کیا جاتا ہے آئندہ ہفتے نشر کیا جائے گا. اسی کے ساتھ خطۂ کلام کے لیے معافی چاہتا ہوں جی. ناظرین یہ بات بتا دوں جمعہ اور ہفتہ ہمارا پروگرام 11:30 سے 12:30 ہوتا ہے. یہ پروگرام پھر ریپیٹ ہوتا ہے ہفتہ اتوار اور پیر کے دن ریپیٹ ہوتا ہے. اتوار اور پیر کو رات کے 12 بجے سے 1 بجے تک ہوتا ہے. رات کے 12 تا 1 ہوتا ہے. لائیو پروگرام 11:30 سے 12:30 ہوتا ہے. اور یاد رکھیے آنے والا اتوار یعنی کہ جمعہ اور ہفتہ تو میں نہیں ہوں ریکارڈڈ پروگرام آئے گا. جو پچھلا پروگرام تھے جو ہو چکے نا وہ پروگرام کو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. آپ لوگ سوالات نہیں کر سکتے. آنے والے جو ہفتہ اور یعنی جمعہ اور ہفتہ جو پروگرام ہے وہ ریکارڈڈ پروگرام رہے گا. اس کے بعد کا پروگرام انشاءاللہ تعالی لائیو رہے گا. جب تک ہمارے لیے دعائیں کیجیے انشاءاللہ تعالی. خدا حافظ. پروگرام میں اجازت دیجیے آپ کے میزبان حسان عرفان اور مہمان ڈاکٹر ذوالفقار علی عسکری کو. پھر انشاءاللہ اسی پروگرام میں ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ.